वक्त अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत तुम्हें खुद करना है। अब कोई दूसरा तुम्हारी बहनों की इज्जत हिफाजत करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें अपनी नामूस की हिफाजत करना है, नबी के नामूस की हिफाजत करना है, बल्कि तुम्हें ही अपनी बहनों की इज्जतों पर पहरा देना है, अपनी माँ की इज्जतों पर पहरा देना है। और यकीन जाने अगर आप अपनी बहन के कदम को देखें कि तुम्हारी बहन के कदम गलत पड़ रहे हैं, अपनी बहन को समझाने की कोशिश करें, उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। मेरे भाई, अगर वक्त पर मरीज का इलाज ना किया जाए तो फिर वो मर्ज बढ़ता रहता है, इसलिए वक्त पर उसको दवा और उसको डोज देना जरूरी है। पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप हज़रात देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से कि अपनी जामा मस्जिद के इमाम साहब जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का भी खिताब आप हज़रात को समाअत फरमाना है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उस पर रोशनी डालने से कबल इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में चलते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और मक्ते में इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रदा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रदा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। लोगों, अपने रब की नेमतों को, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। अब देखें कि आज इस घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज इस घर से बच्ची की रुखसती फरमाई और कल एक बेटी इस घर में निकाह के तौर पर आना है। अब देखें, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हमारी कौम की ज़ुबो-हाली है कि अगर आज यहाँ पर कोई दुनियावी महफिल होती तो इस घर में कदम रखने की जगह नहीं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती में आज इतने से लोग आए हैं और उनमें भी ज्यादातर तादाद बच्चों की, लेकिन यही हमारा मुस्तकबिल है। अगर बच्चे सही हो जाएं, जवान सही हो जाएं, तो बुजुर्ग तो खुद ब खुद राह रास्त पर आ जाएं। सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाह की हमारी नौजवान कौम को, लेकिन सबसे पीछे हमारी नौजवान कौम नजर आती है। मेरे भाइयों, याद रखो, तारीख को अगर किसी ने बदला है तो न बुजुर्गों ने बदला है, न बच्चों ने बदला है, बल्कि अगर तारीख को पलटता हुआ नजर आया है, तारीख के औराक को किसी ने पलटा है और तारीख को किसी ने दोहराया है, तो वो नौजवान कौम है। इसलिए कि जब जब ये नौजवान कौम बेदार हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जब इस नौजवान कौम में बेदारी को पैदा फरमाया है, तो तारीख उठा करके देखो, दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हुआ। बेशक बेशक। इसलिए जरूरत है आज सबसे ज्यादा हमारी नौजवान कौम को अपनी इस्लाह की। अगर ये नौजवान सही हो जाए, नौजवान राह रास्त पर आ जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी कौम राह रास्त पर आती है। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं और आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किताबुल बिर्रि वस्सलाह, इमाम मुस्लिम ने एक बाब बांधा और उसके तहत ये हदीस मुबारक लेकर के आए और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी 3 बच्चियों का निकाह कर दिया, वो निकाह के काबिल हुई और उनको इज्जत के साथ में विदा कर दिया, उनको उनके घर में उनके शौहर के हवाले कर दिया, तो तुम्हारा नबी इस बात की जमानत लेता है कि कल तुम जन्नत में इस तरीके से हो गए जैसे ये 2 मेरी उंगलियां हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया। सहाबा इकराम में से एक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बच्चियां हों
اور اس نے 2 بچیوں کا نکاح کر دیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر کسی نے ایک بچی کا نکاح کیا تو مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 3 کو کہا ہے، اگر کسی نے ایک کا بھی نکاح کر دیا تو تمہارا نبی اس بات کی تم کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم جنت میں اس طریقے سے اپنے نبی کے ساتھ میں ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو اگر بچیاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور سنیں، جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جس میں حدیث مبارکہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین پر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اس نعمت سے نوازے تو اس کا اچھا نام رکھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں، اور یہ سب کم علمی کی بنیاد پر ہے کہ ایسا نام چھانٹ کر کے لایا جائے کہ جو محلے میں کسی کا نام، اور امام صاحب کو جا کر کے زیادہ پریشان کریں گے کہ حضرت ایسا نام نکال کر کے بتائیں جو کہیں نہ ہو، اور وہ نام نکل کر کے پھر کیا آتے ہیں، ڈبو ببو شبو، یہ نام نکل کر کے۔ میرے بھائی بزرگان دین فرماتے ہیں ان علماء کرام سے پوچھو، اگر صحابہ کرام کے نام پر نام مبارک رکھو گے، اگر بزرگان دین کے نام پر نام رکھو گے تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر کسی بزرگان دین کے نام پر بچے کا نام رکھ دیا تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اس نام کی برکتوں سے اس بچے کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دوسرا حق جو اولاد پر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی اولاد کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کو اچھی تربیت دینا۔ آج سب سے زیادہ حالات ہمارے اسی معاملے میں خستہ ہے۔ آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آج ہماری بچیاں غیروں کی بستر کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی تم نے غور کیا نوجوانوں کہ آج تمہاری بہنیں دوسرے کے بستروں پر جو پیشاب پینے والے منہ ہیں، جو ناپاک چیزوں کو اپنی زبانوں سے لگانے والے ہیں، آج تمہاری اسلام کی مقدس شہزادیاں ان کے بستروں کی زینت بن رہی ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے تنہائی میں لیٹ کر کے یہ سوچا کہ آج ہماری بچیوں نے دوسرے کے بستروں کو گرم، کبھی غور کی؟ شرم کے بارے مرنا چاہیے قوم مسلم کو۔ یہ تو وہ قوم ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ایسی کیا وجہ رہی کہ پھر مسلمانوں کی بچیاں اسلام سے مرتد ہونا شروع۔ اٹھاؤ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگوں جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ رب العزت تو بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ بے شک سبحان اس لیے اللہ۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آسمان سے کوئی اب نازل نہیں ہونے والا، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے کہ وہ آپ کی حالت کو تبدیل کر دیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ وہ آپ کی حالت کو تبدیل فرما دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ فرمائے۔ بے شک بے اس شک۔ لیے میرے عزیزوں کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ تیسرا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا حق جو والدین پر ہوتا ہے، اولاد پر جو والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے نکاح کے قابل ہو جائیں، جب بچے اس قابل ہو جائیں کہ ان کا نکاح کیا جائے تو وقت پر بچوں کا نکاح کرنا۔ ایک بات پر اس بات پر بھی بالخصوص توجہ دیں آپ حضرات، آج بچیوں کا اپنے گھروں سے چلے جانا، بچوں کا کسی بچیوں کو ساتھ میں نکل جانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی شادی وقت پر نہیں کی جاتی۔ اگر ہم بچوں کی شادی وقت پر کریں تو یقین جانیں ہمارے بچے اس سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایک بات بالخصوص وہ والدین یاد رکھیں جو اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتاؤں، اگر بچے گناہ کرتے ہیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میں تو ان والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی شادی وقت پر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اگر وہ والدین اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بچے ان گناہوں سے باز آ جاتے۔ بے شک بے میرے شک۔ عزیزوں
راہ راست پر آنے کی کوشش کرو. ہر جمعے میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے, بالخصوص ماشاءاللہ نوجوان طبقہ میرے سامنے ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں کہ راہ راست پر آؤ اور اپنی ماں اور بہنوں پر سخت نظر رکھو. اس وقت اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہے. اب کوئی دوسرا تمہاری بہنوں کی عزت حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے گا, بلکہ تمہیں اپنی ناموس کی حفاظت کرنا ہے, نبی کے ناموس کی حفاظت کرنا ہے. بلکہ تمہیں ہی اپنی بہنوں کی عزتوں پر پہرا دینا ہے, اپنی ماں کی عزتوں پر پہرا دینا ہے. اور یقین جانے اگر آپ اپنی بہن کے قدم کو دیکھیں کہ تمہاری بہن کے قدم غلط پڑ رہے ہیں, اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. میرے بھائی, اگر وقت پر مریض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ مرض بڑھتا رہتا ہے. اس لیے وقت پر اس کو دوا اور اس کو ڈوز دینا ضروری ہے. اگر اس کو وقت پر دوا دی گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مرد بر وقت صحیح ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, میں آپ سے آخر میں یہ بات عرض کروں کہ آج جو ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین کی اپنی بچیوں کی طرف سے بے توجہ ہے, اپنی بچیوں کی طرف سے, بھائیوں کا اپنی بہنوں کی طرف سے بے توجہ ہو جانا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی یونیورسٹی کسی کالج میں بھیج دیا, ہماری بچی سیف ہے. یاد رکھو, تمہاری بچیوں کے پیچھے درندے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسلم بچیوں کو ورغلائے گا, اگر کوئی مسلم بچیوں کو اپنے قدم سے پھرائے گا اور ان کو اسلام سے مرتد کرے گا تو ان کو اس طریقے سے فیسلٹی دی جائیں گی. تم کس خواب غفلت میں ہو, تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچو تو صحیح. اگر میں اور آپ اپنی بہنوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ مجھے بتائیں کون سوچے گا؟ اگر میں اور آپ آج اس بات کو لے کر کے نہیں بیٹھیں گے, آج ہمارے معاشرے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر خاندان میں کوئی ناراض ہو جائے اس کو بٹھانے کے لیے بڑی میٹنگیں کی جاتی ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس بات کو لے کر کے بھی اپنے گاؤں میں پنچایتیں کریں, اپنے گاؤں میں بیٹھ کے بٹھائیں کہ آج ہماری جو بچیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. میرے بھائی, ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے سوچ کر کے دیکھنا. آپ یہ نہ سوچیں کہ جن کی بچیاں مرتد ہوئی ہیں ان میں انہی کی رسوائی ہے, بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کی رسوائی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین کے دامن کو داغدار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مذہب اسلام کے پاک دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. یقین جانے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد تو کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, عزیز ساتھیوں, اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں, میری ماں اور بہنوں یاد رکھو, یہ جو محبت کے دعوے تم سے کرتے ہیں یہ حقیقتاً محبت کے دعوے کرنے والے جھوٹے ہیں. سچا تمہارا ہمسفر وہ ہے جو تمہیں عزت کے ساتھ میں تمہیں اپنے گھر کی دہلیز پر رکھے. امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھائی اپنی بہن پر روک ٹوک نہ کرے, جو شوہر اپنی بیوی کے بارے میں روک ٹوک نہ کرے, اس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے دیوس کے لفظ سے یاد فرمایا کہ وہ دیوس ہے, دیوس, اور دیوس جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے عرض کروں, اگر آپ کی بہنیں یونیورسٹیز اور کالجوں میں جاتی ہیں تو خدا را ان کو جانے سے روکیے. یاد رکھیں, ان کا یونیورسٹیز میں پڑھنا, ان کا کالجوں میں پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ اگر ان کو تعلیم دینا ہے تو کنیز مصطفیٰ ان کو بنا دو, اگر کنیز فاطمہ الزہرا ان کو بنا دو. اگر کنیز فاطمہ الزہرا تم نے ان کو بنا دیا تو ان کی آخرت تو اچھی ہوگی ہی ہوگی. اللہ رب العزت تمہاری آخرت کو بھی اچھا بنا دے گا, تمہاری دنیا کو بھی اچھا بنا دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا, میرے کہنے میں آپ حضرات کے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں واقع ہو گئی ہوں, پاک پروردگار عالم ان تمام اغلاط کو معاف فرمائے, ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.